बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एहतसाब अदालत के फैसले के बाद की सूरत हाल पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या वजह है तहरीक इंसाफ के कायदीन केस के मेरिट पर बात करने से क्यों इज्तनाब कर रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बानी तहरीक इंसाफ की सजा के बाद मुस्तकबिल की सियासत कैसे चलेगी। क्या मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर होगी। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको रूस ईरान स्ट्रेटेजिक मुआहदे के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि कैसे मुआहदा ईरान को एक नई लाइफलाइन फराहम करेगा। एहतसाब अदालत के फैसले ने एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत की काया पलट दी है। तहरीक इंसाफ के गिर्द कानूनी घेरा मजीद तंग हो चुका है। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई की तमाम उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी तहरीक इंसाफ को सजा सुनाए जाने के बाद तहरीक इंसाफ की सब मीडिया पोस्चरिंग और डिसइंफॉर्मेशन मुहिम मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुकी है। ना तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद चढ़ाई काम आ सकी और ना ही दीगर दबाव बढ़ाने के हरबे कारगर साबित हो सके। तहरीक इंसाफ को रिलीफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से मिल सकेगा। गुज़श्ता रोज बानी तहरीक इंसाफ को सजा सुनाए जाने के बाद तमाम कानूनी माहिरीन का मानना था कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एक ओपन एंड शट केस है और बानी के खिलाफ वाज़ेह शवाहिद दस्तयाब हैं। दूसरी जानिब अगर एहतसाब अदालत के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के सरबराहान के मौक़िफ़ की बात की जाए तो किसी भी लीडर ने केस के मेरिट्स पर बात नहीं की। किसी का कहना था कि शर्मनाक फैसला सामने आया है, किसी का कहना था कि बानी तहरीक इंसाफ को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और दीनी उलूम के लिए जामे बनाने के लिए सजा दी जा रही है। कहा गया फैसला जो भी होगा हमें कोई अच्छी उम्मीद नहीं। ये भी बताया गया कि हमारे साथ 2 साल से ज्यादतियां हो रही हैं। किसी कायद ने केस के मेरिट पर बात की ही नहीं। बानी तहरीक इंसाफ के ट्विटर पर जारी बयान की बात की जाए तो उनका कहना है कि सबसे पहले तो घबराना नहीं है। एक बार फिर काल कोठरी का जिक्र किया। आमरीत को कभी तस्लीम नहीं करूंगा। हमारा अज़्म हकीकी आज़ादी है। आखिरी गेंद तक लड़ते रहेंगे। एक बार फिर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का तस्करा देखने में आया। शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी की बात की, अलबत्ता केस पर कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं दिया। शौकत खानम और नमल को अलकादिर के साथ नत्थी करने की कोशिश की, मगर ये नहीं बताया कि 190 मिलियन पाउंड केस में प्रॉपर्टी टाइकून को किस तरह फायदा पहुंचाया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस मुयस्सर हैं। क्या मुज़ाकरात के रास्ते से अब कोई रिलीफ मिल सकता है और सारी डिसइंफॉर्मेशन मुहिम से आखिर क्या है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नईम हैदर पंजोता। नईम पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने ज्वाइन किया। और शुरू में मैं बिल्कुल वो सवाल करना चाहूँगी जो इस वक्त तमाम हुकूमती वज़रा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि कल के फैसले के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिएक्शन अभी तक आया है उसमें आप लोग प्रोसीजर पे तो सवाल उठा रहे हैं कि मौखर किया गया फैसला, कोई दबाव था, क्या था, लेकिन कहीं मेरिट्स पे बात नहीं हुई। बाकी बातें हुई हैं कि अलकादिर यूनिवर्सिटी हमने बनाई, वहाँ क्योंकि दीनी तालीम दे रहे थे, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाना चाहते थे, नमल बनाया, शौकत खानम बनाया, लेकिन कोई एक आर्ग्यूमेंट जो है वो मेरिट्स पे इस केस के नहीं आया कि कैसे एक बंद लिफाफे पे काबीना से दस्तखत करवाए गए, एक प्राइवेट सिटीजन को कैसे फ़ायदा पहुंचाया गया, सुप्रीम कोर्ट में वो जुर्माना देना था, उनकी सेटलमेंट कैसे कराई। पहले तो ज़रा मैं इस पर आपका मौक़िफ़ चाहती हूँ। देखिए, बहुत शुक्रिया सादिया आपने। मैं आज भी यानी थोड़ी देर पहले जो है अडयाला जेल से निकला हूँ, साहब से मुलाकात की है और मुलाकात क्योंकि दरमियान मुलाकात हो जाती है, बातचीत हो जाती है जी। तो खान साहब ने बड़ा इसके ऊपर क्रिटिकली कहा। जो केस के मेरिट्स हैं उस पर भी मैं बात करूंगा। देखें, सबसे पहले आपने नैब के केस के अंदर देखना यह था कि क्या इमरान खान की जात को कोई माली फायदा हुआ या कि मुल्क का कोई नुकसान हुआ, तो दोनों चीजें नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें कि काबीना की बात की जाती है कि फैसला जो है वहां पर किया गया बंद लिफाफे के अंदर, तो ये जो सारा बंद लिफाफे की कहानी की, वो जो गवाह पेश की गया है ना, जुबैदा परवेज खटक और तीसरा आजम खान है, उन तीनों गवाहों की स्टेटमेंट ही मुख्तलिफ है जो केस बनाया गया था।
تو جب کیس رٹا رٹایا ایسے بیانات دلوائے جائیں گے یا ایسی ایویڈنس پیش کی جائے گی تو پھر ڈیفینیٹلی اس ٹائپ کا ہی فیصلہ آئے گا اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ تینوں واقعی نے جو بیان کیا دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دباؤ کے تحت ان سے دلوائے گئے ہیں، زبیدہ جلال، پرویز خٹک، اعظم خان؟ دیکھیں زبیدہ جلال جو ہے وہ بھی بالکل دباؤ کے تحت دلوایا گیا ہے، پرویز خٹک کو پارٹی چھڑوا گئی کیونکہ وہ تو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے نا، جی تو جی، پھر ڈیفینیٹلی جب پارٹی وزراء تھے چھڑوائی اس گئی وقت، تو پھر کابینہ میں موجود کرا تھے، بالکل گیا۔ اعظم خان کے بغیر تو اس اعظم ٹائم خان کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ جی اعظم خان جو ہے انہوں نے بیان دیا ہے کہ میں اس وقت کابینہ کے اندر بیٹھا ہی نہیں تھا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے بیان جو پہلے تھا وہ جو کر دیا گیا تھا، وہ جو عدالت کے اندر آپ گئے تھے وہ تو اور تھا، تو اس نے کہا جو میں اب بیان دے رہا ہوں وہ یہ ہے۔ اور دوسرا جو ہے زبیدہ جلال، اس نے کہا جی ہم نے گڈ ول کے اندر کیا کہ ٹھیک ہے جی اچھی بات ہے کہ پیسہ آ رہا ہے، یعنی یہ کہانی بنائی گئی تھی کہ جیسے وہاں کابینہ کو پتہ نہیں تھا کہ کیا یہ معاملہ ہے، کیا پیسہ آ رہا ہے یا نہیں، بلکہ کہا گیا کہ یہ لفافہ ہے تو اس لفافے کے اوپر جو ہے وہ دستخط کر دے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ دوسری بٹ بات یہ بٹ ہے ملک ریاض صاحب کو جیسے فائدہ پہنچایا گیا، وہ تو بات کی بات ہے نا کہ القادری یونیورسٹی جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ایک ٹرسٹ ہے، کسی کی ملکیت تو ہے نہیں کہ کسی کو فائدہ ہو، وہ الگ بات ہے، بٹ یہ تو پتا تھا کہ ملک ریاض کے جرمانے کے پیسے ہیں جو انہوں نے یہاں ریاست پاکستان کو دینے ہیں، وہ تو ان کی جرمانہ اپنے سپریم کورٹ میں سیٹلمنٹ کرا دی ایک پرائیویٹ سٹیزن کی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چلیں اچھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ آپ نے خود ہی جملے کر دی ہے کہ وہ پیسے جو تھے وہ ملک ریاض کے تھے، ہوں کسی جگہ پورے کیس کے اندر، پاکستان کے ہوں اندر جو کیس چلا ہے یا وہاں پر جو کیس چلا ہے، کسی جگہ پر یہ نہیں ہوا کہ یہ پاکستان کا پیسہ تھا، بلکہ مخصوص ٹرانزیکشن اس بنیاد کے اوپر یہ فریز کی گئی تھی کیونکہ جو 9 اکاؤنٹس تھے مختلف، ان کے اندر جو ٹرانزیکشنز ہوئی تھیں وہ ٹرانزیکشن کی بنیاد کے اوپر کہ یہ 9 اکاؤنٹ کے اندر جو پیسہ آیا ہے، اس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک پراپرٹی ہے جس کی قیمت 8 ارب ہے یا 9 ارب ہے، تو اس کو 18 ارب میں کیوں جو ہے وہ بیچا گیا ہے، یہ پیسے اتنے زیادہ کیوں ادا کیے گئے ہیں۔ تو جب ہوں یہ معاملہ آیا تو وہاں سے سارا معاملہ ہوا، لیکن اس میں نہ حسن نواز کو بلایا گیا، نہ کابینہ کے دیگر لوگ جو وہاں نہیں، پر بٹ نعیم صاحب میں جو تمام سمجھنا چاہ رہی ہوں وہ آپ اس پہ ضرور بات کر لیجئے گا، لیکن دیکھیں سمجھنا یہ چاہ رہی ہوں، ایک ان کا این سی اے نے وہاں پہ جو ضبط کی پراپرٹی وہاں سے پیسے جو آنے تھے، اب وہ ٹوٹل ملا کے وہ پیسے جو یہاں ملک ریاض نے لانے، ایک پرائیویٹ سٹیزن ہے، اس نے اپنا ایک جرمانہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، وہاں پہ ایک اس انسان نے جرمانہ ادا کرنا ہے، وہ پیسے جو ہے ریاست پاکستان کے پاس آنے تھے، وہ نہ کہ سپریم کورٹ میں ایک پرائیویٹ سٹیزن کی سیٹلمنٹ کے طور پہ یا اس کے جرمانے کے طور پہ چلے جاتے۔ نہیں دیکھیں یہ جو پیسہ تھا، یہ پیسہ جو ہے پاکستان کا وہاں پر ثابت نہیں ہوا کہ یہ پیسہ پاکستان کا ہے، نہ ہی یہ پاکستان کے اندر جو کیس بنایا گیا القادر ٹرسٹ اس میں یہ کہیں پر ذکر ہے کہ یہ پاکستان کا پیسہ تھا یا منی لانڈرنگ کی رقم تھی، بلکہ یہ اس کا اپنا پیسہ تھا جو پاکستان میں آیا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا اور سپریم کورٹ سے حکومت پاکستان کو جا چکا ہے۔ یہ حکومت پاکستان کا پیسہ نہیں تھا، یہ اس نے جرمانے کی مد میں جو جمع کروائے تھے، یہ ملک ریاض کا اپنا ذاتی پیسہ تھا۔ نہیں، ذاتی پیسہ تو تھا، لیکن جو این سی اے سے یہاں پیسہ آنا تھا وہ تو ریاست کو ملنا تھا نا، وہ تو یہ کہیں نہیں کہتا تھا کہ ملک ریاض جو ہے وہ اپنا جرمانہ ادا کر دے سپریم کورٹ میں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جرمانہ ہے اس نے جو ادا کیا ہے، میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کا پیسہ نہیں تھا، نہ ہی وہاں ثابت ہوا کہ یہ پاکستان کا پیسہ منی لانڈرنگ کے تحت گیا ہوا ہے۔ تو جب ایک بندے کی ذاتی رقم ہوتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ جہاں پر جمع کروانا چاہے گا وہ کروا لے گا۔ جب یہ معاملہ وہاں پر اٹھایا گیا تھا، ہوں جب یہ رقم فریز کی، ہوں جب اس کو ڈی فریز کی تو آؤٹ آف کورٹ جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی یہ طے پایا تھا کہ یہ پاکستان کے اندر پیسہ جو ہے وہ جائے گا، لیکن کابینہ کی منظوری ہوگی، کابینہ کی منظوری سے یہ سپریم کورٹ کے اندر یہ ہوگا، تو انہوں نے کابینہ نے کابینہ منظوری نے دی۔ منظوری دے دی اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، بند لفافے پہ دستخط کرا دیے گئے۔ چلیں یہ معاملہ تو چل ہی رہا ہے، یہ بتائیے آپ نے اوبویسلی ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کریں گے اور اس سے آگے جانا پڑا تو سپریم کورٹ بھی آپ لوگ جائیں گے، اس کا اثر جو ہے مذاکرات پہ نہیں ہوگا، یہ کل آپ کے چیئرمین نے اعلان کیا، ساتھ ہی ساتھ وہ جو الٹیمیٹم ہے، ڈیڈ لائن ہے 7 دن کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا، وہ بھی دے دیا، لیکن ابھی تک کل کے اس فیصلے کے بعد سے جو حکومتی بیانات آ رہے ہیں سامنے نعیم صاحب، اس سے تو نہیں لگتا کہ حکومت آفر کرنے کے اس وقت موڈ میں ہے۔ یہ نہیں میں کہتی کہ پوزیشن میں نہیں ہے، وہ obviously اگر چاہیں تو بنا سکتے ہیں جوڈیشل کمیشن، لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ اس وقت آپ کو کچھ آفر کرنے کو تیار ہیں۔ دیکھیے سعدیہ، بات یہ ہے کہ جہاں مذاکرات کی بات ہے تو ہم نے اپنا موقف رکھا اور موقف اپنا پیش کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں اور خان صاحب کو، بی بی صاحبہ کو سزا دی گئی ہے اور جھوٹے کیس کے اندر، یعنی تمام تر کیس ہیں وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ آپ 200 کیسز اٹھا لینا، آپ کہہ لیں کہ ایک سچا ہے جی، 2 سچے ہیں جی، 3 سچے ہیں، جب یہ معاملہ کسی اوپن کورٹ کے اندر آتا ہے، نہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتی ہے،
وہ सजा खत्म भी हो जाती, 34 साल सजाएं दी गई वो खत्म होगी। उसके बावजूद इमरान खान ने मुज़ाकरात की बात के ऊपर ये नहीं कहा कि वो खत्म होते हैं, बल्कि उसने कहा कि हमने जो टाइम दिया हुआ है हम उसका इंतजार करेंगे और कहेंगे कि आप 7 दिन के अंदर अपना कमीशन बना सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनाते तो फिर इससे बढ़कर और कितना हमने इस चीज के ऊपर बर्दाश्त करना है कि आप केसेस भी बनाए जा रहे हैं, अभी भी हमारे वर्कर जेलों में हैं, मिलिट्री कस्टडी के अंदर लोग हैं, मिलिट्री कस्टडी के अंदर जो सजाएं दी गई हैं और ये साथ धमकियां दी जा रही हैं कि आपका भी मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा। बेशक आप मिलिट्री ट्रायल कर रहे हैं, इमरान खान तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि मैं अल्लाह ताला की ज़ात से डरता हूँ, ये सजाएं ये केसेस मुझे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो ईमान की ताकत रखता है बंदा वो हमेशा खड़ा रहता है, वो मजबूत रहता है, और जो ईमान की ताकत नहीं रखता और जिसके अंदर ईमान कमजोर होता है वो बंदा झुक जाता है। तो मुझे तो ये कभी झुका ना सके। आज भी उन्होंने यही बात की कि अच्छा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अजीम लीडर जो है वो थे। वो क्यों थे? इस वजह से कि उन्होंने जो है वो हक का कलमा बुलंद किया। तो यहाँ पर यही है कि अगर आप डटे रहेंगे तो आपके ऊपर केसेस भी बनाए जाएंगे, लेकिन मुश्किलात जरूर होती हैं, लेकिन हम अपने मौकफ से अपने नजरिए से पीछे नहीं अच्छा, हटने वाले। जुडिशल अब कमीशन पे अगर आपकी हुकूमत अगर बात करें, 9 मई पे एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि जी वो लीगली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 9 मई पे तो लोगों पे फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। 26 नवंबर पे कह रहे हैं कि जी देख सकते हैं, ये एक हुकूमती मौक़िफ़ सुनने में आपको मिलता है। देखिए ये कैसा 9 मई है जहाँ पर वही 9 मई के केसेस जो हैं, कुछ जो हैं वो आप एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर चला रहे हैं और कुछ जो हैं आपने मिलिट्री के तहत उनको सजाएं दे दी गई हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जब इल्तवा है और इल्तवा के अंदर जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो जजेस के वो बड़े अहम हैं, और इससे पहले जो फैसले किए गए हैं जिसमें काजी फैसल साहब का फैसला भी बड़ा मंजूर नजर हर जगह पर कोर्ट भी किया जाता है कि उन्होंने कहा था कि आईनी तरमीम के बाद भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। तो जब इस तरह के ट्रायल करेंगे, इस तरह की सजाएं देंगे, आपके पास एविडेंस नहीं होगी और हम हुँ। कहेंगे कि हम हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन है, और आप कहेंगे ये नहीं नहीं आप 9 मई वाले हैं, तो फिर जुडिशल कमीशन बनता है। जुडिशल कमीशन जो है वो न्यूट्रल एक अंपायर होता है। खान साहब ने ये बात मेरे साथ की कि आप बिल्कुल बताइएगा, आप हुँ। जाकर टीवी पे बताइएगा, आप हर जगह पर बताइएगा कि पीटीआई का ये जुडिशल कमीशन नहीं हम डिमांड करें, वो पीटीआई की जजेस नहीं है, बल्कि हम कह रहे हैं कि सीनियर जजेस के ऊपर मुश्तमिल कमीशन बना देना चाहिए। ओके। अ, देखिए ठीक है। पॉलिटिकल जमात होती है वो हमेशा पॉलिटिकल तरीके से ही आगे बढ़ती है, और हमने अपना आईनी और जमहूरी रास्ता जो है इख्तियार किया। हम 8 फरवरी जो डाका डाला गया है उसके ऊपर खान साहब की बड़ी वाज़ेह आज भी हदायत आई हैं। हमने पुरअमन एहतजाज पूरे मुल्क के अंदर जो है वो करना है, हमने बताना है कि ये एक स्याह दिन था, हमने बिल्कुल आवाज़ हक के लिए बुलंद करती रहने हैं, और जो अच्छा, ये बुनियादी ये हकूक ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने नुक्ता रेज़ किया कि आज खान साहब से मुलाकात आपकी थोड़ी देर पहले हुई है और उसमें ये चीज़ें उन्होंने कही हैं। तो एक तरफ यानी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज जो है वो इलेक्शंस पे 8 फरवरी पे वो भी अपना रिकॉर्ड करा रहे होंगे। देखिए, मुज़ाकरात के अंदर अगर ये बात की जाए कि आप एहतजाज नहीं कर सकते, तो क्या हुँ। धांधली और डाका हम उसको भूल जाएँगे? तो हुँ। ऐसी बात नहीं है। तो मुज़ाकरात हैं, जो हमने कॉल दी है रेमिटेंस के हवाले से, उसमें 2 मुज़ाकरात रखे गए थे कि अगर बातचीत होती है, बढ़ती है, तो आगे बढ़े। मैं मौजूद था जब खान साहब ने बात की थी मीडिया के साथ, जब उन्होंने बताया था कि बिल्कुल बैरिस्टर गौर की बात हुई है, और एक खुशाइन बात है कि उन्होंने बात की है और एक जगह के ऊपर मुलाकात हुई है। लेकिन इसका कोई ये तासर ले कि हम कोई डील का रास्ता हुँ। इख्तियार करेंगे, पर देखिए ज़ाहिर नईम बात साहब, आप खुद भी समझदार हैं। देखें, दोनों तरफ से अगर मुज़ाकरात की टेबल पे आया गया है, एक-एक कदम पीछे हटाया गया अपनी अना से, आए हैं, टेबल पे बैठे हैं, लेकिन साथ-साथ फिर ये भी चलता रहे कि हुकूमत के खिलाफ मुज़ाकरात भी होते रहें, वहाँ से बयान आते रहें, या इमरान खान साहब का ट्वीट आता रहे वज़ीर आज़म के खिलाफ, या हुकूमत के वुज़रा के बयानात आते रहें इमरान खान के खिलाफ कि जनाब कल के फैसले ने सर्टिफाइड चोर साबित कर दिया है। तो दोनों तरफ से बात तो मतलब एक बहुत एक अच्छे उसमें पैराए में नहीं जाएगी ना। वो तो फिर मुज़ाकरात ख़राब ही होंगे, क्योंकि उन बातों का तज़किरा वो मुज़ाकरात की टेबल पे होता है। नहीं, देखिए अगर आप ये बात करते हैं ना कि उन्होंने जो है वो अल-कादर ट्रस्ट केस की सज़ा के बाद मिठाई जो है वो बाँटी, जश्न मनाया, तो खान साहब को हमने ये बताया कि ये किया गया, तो खान साहब आगे से हँस पड़े। तो हुँ। हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी असलियत दिखाते हैं। जो पनामा के अंदर या दीगर केसेस के अंदर जब सज़ाएँ होती थी, लोग खुद रिएक्शन देते थे कि एक पाकिस्तान का पैसा या पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन की गई है, अच्छी बात है, चोर पकड़े जाएँ। मैं इस वक़्त ये कह रही हूँ कि दोनों तरफ से अगर पीछे हटेंगे, दोनों, दोनों हुकूमत भी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी, बयानात से जो जुमलेबाज़ी रोज़ होती है, जो धुआँधार एक-दूसरे के खिलाफ बयानात दिए जाते हैं, वो तो फिर मामलात को बिगाड़ेंगे ना नईम साहब। वो तो मुज़ाकरात फिर किसी रुख नहीं जाएँगे, कोई पॉज़िटिव समत नहीं जाएँगे। नहीं, देखें बात ये है कि जहाँ पर बात है ना ज़ुल्म की, अगर ज़ुल्म जो है वो उसके ऊपर आप करते रहें और हम कहें कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हमारे लोग गिरफ्तार हैं, उनको ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, या किसी की बेल खारिज होती है, कोई सज़ा होती है, तो फिर हमने बात तो करनी है।
ہم نے کیوں اس موقف سے پیچھے ہٹنا ہے کہ گولی نہیں چلی؟ ہم نے کیوں اس بات کو اجاگر نہیں کرنا کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں آئے روز کی جا رہی ہیں؟ ظلم کے خلاف تو آواز بلند ٹھیک کرنی ہے، ہوتی ہے، ظلم چلیں، بند اور کریں وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سے آج آپ کی ملاقات میں انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ پورے ملک میں ہم پر آج ریکارڈ کروائیں گے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال. احتساب عدالت کے فیصلے کے بعد پاکستان کی سیاسی صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے. حکومت اور حکومتی عہدیداروں کے بیانات اور باڈی لینگویج مثبت، اور میڈیا اور پریس ٹاکس پہلے کی نسبت پر اعتماد دکھائی دے رہی ہیں، جبکہ اپوزیشن جماعت کا لہجہ دبا ہوا اور زبان میں مایوسی پائی جاتی ہے، جبکہ کیس کے میرٹس پر بات کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں. تحریک انصاف کے لیے حکومت کے ساتھ مذاکراتی عمل آخری آپشن دکھائی دے رہا ہے، مگر حکومتی وزراء اور مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کے بیانات کو دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے تحریری چارٹر آف ڈیمانڈز پر دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. جبکہ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات 7 روز تک جاری رہیں گے، اور 7 دن میں کمیشن پر پیش رفت نہیں ہوتی تو مذاکرات نہیں ہوں گے. جبکہ بانی تحریک انصاف کا ایکس پیغام میں کہنا تھا کہ اگر مذاکرات میں 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنانے پر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. حکومت کے پاس تحریک انصاف کو دینے کے لیے کچھ نہیں، جبکہ تحریک انصاف کے پاس حکومت کے ساتھ مذاکرات کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں. اسلام آباد پر چڑھائی اور سول نافرمانی کے کارڈز پہلے ہی کھیلے جا چکے ہیں. پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصر اللہ ملک. بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کل ایک جو ڈیسیجن آیا لیکن اس کے ساتھ ہی اعلان کر دیا گیا کہ مذاکرات پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مذاکرات ہم جاری رکھیں گے. پھر 7 روز کی ڈیڈ لائن بھی دے دی جوڈیشل کمیشن بنانے پہ کہ اگر وہ نہیں ہوتا تو مذاکرات ختم ہو جائیں گے. تو اس وقت آپ کو سچویشن بنتی نظر کیا آ رہی ہے؟ حکومت پہ بھی ایسا لگتا ہے کہ پریشر اب کم ہو گیا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی 14 سال مزید سزا ہو گئی ہے، تحریک انصاف نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں ان کے پاس. دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بھی اپنے پولیٹیکل کارڈز کھیلے اس میں اسے ناکامی ہوتی چلی گئی ہے. اور اسی وجہ سے آج جس کا ذکر آپ نے بھی کیا کہ حکومتی جماعت کا جو لہجہ ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جی، حکومتی وزراء بڑے پر اعتماد ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ وہ اس وقت دبے ہوئے بھی ہیں اور وہ ایک ٹینشن کا شکار بھی ہیں. اب وہ مذاکرات کو بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن مذاکرات میں شرط یہ رکھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا تو مذاکرات آگے بڑھیں گے. اب اس بات میں بھی ان کو اس بات کا شاید علم نہیں ہے یا اس کو اندازہ نہیں ہے ان کو کہ جب آپ کے اوپر مقدمات ہے، 9 مئی کے مقدمات کا اگر ذکر کیا جائے تو ان کے چالان سبمٹ ہو چکے ہیں. آپ کے اوپر فرد جرم لگ چکی ہے. جب فرد جرم لگ جائے، چالان سبمٹ ہو جائیں، پراسیکیوشن کا عمل شروع ہو جائے تو پھر جوڈیشل کمیشن کیسے بن سکتا ہے؟ ایک نیا لیگل جو ہے ایشو کھڑا ہو جائے گا. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے کل کے کیس میں جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو جو سزا ہوئی، یعنی یہ سارا ملبہ خان صاحب کا خود شروع کیا ہوا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب یہ اقتدار میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے جو حسن نواز جو پراپرٹی جو بیچ رہے تھے، خرید رہے تھے، اس کی جو پیمنٹ دی جانی تھی، اس وقت یہ کود کر میدان میں آگے اور اس کے خلاف انہوں نے خط لکھا. اس خط میں سارا کچھ کہا جی کہ انہوں نے پاکستان میں یہ قبضہ مافیا ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، ان کے خلاف نیب کے مقدمات ہیں، تو یہ انکوائری جو ہے انیشیٹ ہونی چاہیے کہ یہ پیسہ وہاں پہ کیسا گیا. اب وہی قسمت کی دیکھیے دیوی کیسے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہاتھ کرتی ہے کہ اسی کے پاس اب ان کو القادر ٹرسٹ کی زمین جا کے لینی پڑ گئی، جس کے خلاف یہ کمپین چلانے یو کے گئے تھے. یعنی وہاں پہ جو ہے اس وقت تحقیقات نہ ہوتی، یہ معاملہ آگے نہ بڑھتا تو یہ سارے کیس میں یہ پھنستے ہی نہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ان کے کان میں ڈال دیا جاتا ہے یہ اس کے پیچھے چڑھ توڑتے ہیں. اسی طریقے سے اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے، فرض کر لیں 26 نومبر کے واقعات کے حوالے سے، تو آپ کی جو سٹیٹمنٹس موجود ہیں، ہم اسلام آباد پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، آپ کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے جنازے پڑھ دیے جائیں، آپ کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ ہم ہر صورت میں ڈی چوک پہنچیں گے، وہاں سے اٹھ کے نہیں جائیں گے جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں آ جاتا. یعنی جب آپ خود للکار کر اب لاشوں کی بات کر کے اسلام آباد آتے ہیں تو کوئی بھی کمیشن بن جائے، کوئی بھی تحقیقات ہو جائیں، مجرم آپ ہے. اس لیے مجرم آپ ہیں کہ آپ نے ریاست کو للکارا ہے،
آپ ریاست کو لاشیں دکھانا چاہتے ہیں, آپ ریاست کو گرانا چاہتے ہیں, آپ اسلام آباد پر قبضہ کرنے کے نعرے مار رہے تھے, لیکن جب آپ وہاں سے آپ بھاگے ہیں پھر آپ نے کہا نہیں جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی, ہمارے جی ساتھ بڑا ظلم ہوا. یعنی قانون توڑتے وقت آپ کو احساس نہیں ہوا اور ہوں قانون نے آگے سے ایکشن لیا, آپ کو اس کا احساس ہے. تو ہوں میرے خیال میں تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل ملک صاحب فیصلے کرتے ویسے ہوئے. یہ جوڈیشل کمیشن کے معاملے میں اور خاص طور سے 9 مئی تو ہے, 26 نومبر کو بھی اگر ہم دیکھ لیں تو اس کی فلپ سائڈ یہ بھی ہے کہ حکومت کے پاس ایویڈنسز ہیں, ریاست بڑی مضبوط ہوتی ہے, حکومت بڑی مضبوط ہوتی ہے, ان کے پاس تمام شواہد ہوں گے کہ ان کے کون کون لوگ ملوث ہوئے ہیں. بھلے اس کے کہ تحریک انصاف کہتی رہی کہ جی ہمیں مارا گیا, ریاست نے اس دن ہمیں مارا, ہم پہ گولیاں چلائیں, اگر یہ جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں تو ونس اینڈ فار آل اس طریقے سے جو اپوزیشن کا پی ٹی آئی کا روز کا پروپیگنڈا ہے ایٹ لیسٹ وہ بند ہو جائے گا. کمیشن بننے سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون جھوٹ بول رہا ہے, عوام کے سامنے آ جائے گا. دیکھیے میرے خیال میں 9 مئی کے حوالے سے کمیشن قانونی طور پہ نہیں بنایا جا سکتا, اس جی لیے کہ فرد جرم ان کے اوپر عائد عائد ہو ہو چکی چکی, ہے. بالکل ٹھیک ہے. 26 نومبر کے حوالے سے اگر کوئی کمیشن بن جاتا ہے ہوں اور اس پہ یہ مانیں گے نہیں, ان کی خواہش اوکے یہ ہوگی کہ 9 مئی کے حوالے سے, کیونکہ خان صاحب کے اوپر ایک نئی لٹکتی تلوار جو ہے وہ 9 مئی کے مقدمات ہیں, ان کی لیڈرشپ اسی بنیاد پر جیل میں ہے. ٹھیک. اب چالان سبمٹ ہو گئے ہیں, لاہور میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے, ان کے وہ لیڈر جو ضمانت پر ہیں ان کے اوپر بھی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. تو اب 9 مئی تو ان کے گلے پڑا ہوا ہے, جب تک وہ نہیں نکلتا یہ پھنسے رہیں گے. صحیح. اس بات کا ان کو اندازہ ہی نہیں. آپ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب کی چند روز پہلے کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ ایویڈنس ہے کہ لوگ ہمارے تھے. یعنی پورے اگر آپ کو سارے 9 مئی کے واقعات کو دیکھیں, خان صاحب نے کہا جی پہلے میرے لوگ تھے, وہ کہاں جاتے احتجاج نہ کرتے, جب مجھے غلط طریقے سے گرفتار کیا گیا تھا پھر کہا نہیں یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, پھر کہا نہیں جی ایجنسیوں کے لوگ تھے, پھر کہا نہیں جی یہ آئی جی پنجاب نے کروایا, پھر کہا نہیں جی محسن نقوی صاحب نے کروایا. سارے بیانات بدلنے کے بعد اب علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ تھے, ہم ان سے قطعاً اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر رہے, وہ جذبات میں بہ کر وہاں چلے گئے, اس لیے ان کو سزائیں ملنی چاہیے. ٹھیک. ہاں سزائیں ان کو اتنی ملنی چاہیے جتنا انہوں نے جرم کیا ہے. تو پی ٹی آئی تو خود اپنے ہاتھ کاٹتی چلی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک اور چیز بھی بتائیے گا کہ ابھی تک جتنی بھی کل کے فیصلے پہ پریس کانفرنس ہوئی یا ریاکشن جو آیا ہے اس میں آپ کو پروسیجر پہ تو سوالات اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی اتنی دفعہ مؤخر ہوا, اتنا پہلے فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی لکھوا رہا ہے فیصلہ, کہیں سے انسٹرکشنز ہو رہی ہیں, یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی. یہ بھی سنا ہوگا کہ القادر یونیورسٹی میں کیونکہ سیرت نبی پڑھا رہے تھے تو اس لیے اعتراض ہو گیا, نمل والا کام تھا, ٹرسٹ تھا, کرپشن نہیں کی. اس کیس کے میرٹس پہ کہیں پہ آپ کو بات نظر آئی ہے کہ کیسے کابینہ کے اندر بند لفافے پہ دستخط کرائے گئے, کیسے اپروول لیا گیا, کیسے ایک پرائیویٹ سٹیزن کی سیٹلمنٹ کرائی گئی سپریم کورٹ میں, اس پہ کوئی بات کیوں نہیں کر رہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ وہ ایک بیانیہ بنا کر رکھے, اور وہ پاپولر بیانیہ یہ بنا کے رکھے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے لیڈر جیل میں ہے. حالانکہ پی ٹی آئی کو خود یہ بات پتہ ہے. آپ دیکھیں پوری پی ٹی آئی کے جو وفاقی کابینہ تھی اس وقت, یعنی 3-4 وزراء نے جا کے عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دی ہے, زبیدہ جلال صاحبہ نے دی ہے, پرویز خٹک صاحب نے دی ہے. جو وزراء ان کے ساتھ تھے کابینہ میں آج بھی ان کے ساتھ ہے, کسی نے جا کر یہ بٹل نہیں کیا. عمران خان صاحب شہادت لے آتے نا کہ جی یہ لوگ باقی موجود تھے, ان کے سامنے ساری پروسیڈنگ ہوئی, کوئی ایک بھی وزیر وفاقی وزیر عمران خان صاحب کے حق میں گواہی دینے وہاں پہ نہیں گیا. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک وفاقی وزیر, جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا, میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہماری ملاقات ان کے ساتھ ہوئی, انہوں نے کہا یہ ہمارے لیڈر کس کام پہ پڑ گئے ہیں, کیوں اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں, کل ان کے گلے پڑ جائے گی. یعنی اسی وقت کابینہ کیوں آج بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی صرف ایک بیانیہ, وہ جو جھوٹ کا بیانیہ ہے اور ایک پروپیگنڈے کا بیانیہ ہے, اس کے سارے زندہ رہنا چاہتی ہے. حالانکہ عمران خان صاحب سے پوچھا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا ویڈیو موجود ہے, کہ عمران خان صاحب آپ جس کو پراپرٹی ٹائکون کہا کرتے تھے, جس کو آپ مافیا کہا کرتے تھے, آپ کو اس سے 456 کنال زمین لینے کی ضرورت کیا تھی؟ تو خان صاحب کا جواب بڑا مزہ کا خیز ہے. وہ کہتے ہیں مجھے 9 ارب روپے ملتے ہیں شوکت خانم کے لیے, مجھے کیا پتا کون مجھے پیسے دے جاتا ہے, اس لیے مجھے کیا پتا کون پیسے دے رہا ہے. یعنی آپ کو 456 کنال زمین الاٹ کی گئی, ٹرانسفر ہوئی, پہلے اس میں فرا گوگی صاحب آئی, پھر ان کو نکالا گیا ٹرسٹ سے, پھر بوشا بی بی اور آپ ٹرسٹی بنے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. یعنی قوم کو یا بیوقوف سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اتنا جھوٹ, اتنا پروپیگنڈا جو ہے وہ بڑا ویلڈ ہوتا ہے, اس لیے یہ ساری چیزیں بولی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن درمیان میں اس فیصلے سے پہلے کچھ دنوں سے میڈیا میں بھی ایسی خبریں آ رہی تھیں کہیں نہ کہیں سے کہ اپنے لیڈرز کی طرف سے بھی ایسا امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کہیں معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں, کہیں پر واپس سسٹم میں پی ٹی آئی کو لانے کی بات کی جا رہی ہے.
اب کل کے فیصلے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی جو بھی اسپیکولیشنز تھی وہ بالکل دم توڑ گئی ہیں؟ میرے خیال میں جتنی اسپیکولیشن تھی یہ ساری پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تھی. اچھا. پارٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، کارکنوں کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے، سوشل میڈیا پہ اپنے ورکرز کو زندہ رکھنے کے لیے. کہیں ان کو 9 مئی کے حوالے سے کبھی یہ جو ہے وہ سپورٹ نہیں ملی، نہ ان کو یہ ایسی جو ہے کسی طرف سے یہ انڈیکیشن ملی ہے کہ ان کو اس حوالے سے کوئی معافی دے دی جائے گی. انہوں نے خود ایک ماحول بنایا ہوا تھا اور سوشل میڈیا کے زور پہ ایک ماحول بنایا ہوا تھا. یہ ہماری بات ہو گئی. آپ دیکھیں علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جس طرح طے ہو گیا عمران خان صاحب فجر کے وقت باہر آ جائیں گے. بھائی کیسے باہر آ جائیں گے جب آپ ایک غلطی کو غلطی نہیں مان سکے؟ تاریخیں دی جا رہی تھیں، وقت بتایا جا رہا تھا. بالکل. اور آپ یعنی آپ دیکھیں نا، ایک ملاقات ہوتی ہے ایپیکس کمیٹی میں، آپ فوری طور پہ آگے کہتے ہیں جی کہ ہماری ملاقات ہوگی ہے، ہم نے سارے معاملات سامنے رکھ دیے ہیں، معاملات بہتر ہو جائیں گے. آپ کے چیئرمین کہتے ہیں جی. اور پھر جا کے آپ کے پارٹی کے بانی چیئرمین سے عمران خان صاحب سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بڑی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں جی مذاکرات ہو گئے. بریکنگ نیوز چلوا دی جاتی ہیں. لیکن دوسری طرف سے واضح موقف آ جاتا ہے کہ سوائے لا اینڈ آرڈر کے کوئی اور بات چیت، پولیٹیکل بات چیت ان کے ساتھ نہیں ہوئی ہے اور نہ ہوگی. یہ سیاستدانوں سے بات چیت کریں. میرے خیال میں انہوں نے پورے ایک عرصے سے ماحول بنانے کی کوشش کی تھی کہ ہمیں ریلیف مل رہا ہے تاکہ حکومت دباؤ میں آئے اور یہ اپنے کارکنوں کو یہ بتائیں کہ ہم واپس آنے والے ہیں. پاکستان کی سیاست میں یہ ضرور ہوتا ہے، کم ہے تو لوگ آپ کے ٹوٹتے بھی ہیں، لوگ آپ سے دور بھی جاتے ہیں. بالکل. یہ انگیج ایک چیز ہے جو کافی عرصے سے جاری ہے. ملک صاحب ایک اور چیز، آپ اتنے سینئر صحافی ہیں، یہ جو میڈیا کے معاملات ہیں آپ بہت عرصے سے دیکھ بھی رہے ہیں. اب obviously جو مین اسٹریم میڈیا ہے لوگ اس سے دور ہو کے سوشل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں. and as I said earlier کہ یہ چیزیں آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جس انداز میں نیریٹو جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. تو یہ جو ایک میڈیا پوسچرنگ کی جاتی ہے، آئی ووڈ سے سوشل میڈیا پوسچرنگ کی جاتی ہے، یا جو ڈس انفارمیشن کیمپین بڑی سکسیسفلی آئی ووڈ سے کہ رن کی جاتی ہیں، اس پہ ریاست کیوں اتنی کمزور دکھائی دیتی ہے؟ میرے خیال میں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے ہمارے یہاں بڑا ابہام پایا جاتا ہے. کچھ میڈیا ہمارے جو تنظیمیں ہیں وہ بھی سمجھتی ہیں کہ شاید اس سے کوئی آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن لگے گی. حالانکہ میڈیا کو ریگولیٹ سوشل میڈیا کو کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک کے خلاف کمپین چلانا شروع کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر ثبوت کے آپ الزام تراشی شروع کر دیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک کے دفاع کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیں اور آپ کہیں کہ ہمیں آزادی اظہار رائے کی اجازت ہے. یہ دنیا میں کہیں ہوتا نہیں ہے. اس لیے میرے خیال میں حکومت کو بڑے بولڈ سٹیپ لینے پڑیں گے اور میڈیا انڈسٹری کو بھی اس میں تعاون کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ کا پروگرام ہے، آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں، آپ روزانہ جو آپ اپنا پروگرام کرتی ہیں اس کے آپ رسپانسیبل ہوتی ہیں. جو اس میں بات کی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ کہاں آپ نے آزادی اظہار رائے کا استعمال کرنا ہے، کہاں رسپانسبلٹی آتی ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ایک شخص جو رات کو جو مرضی کہہ دے، صبح پتہ نہیں چلتا کہ اس کا وہ جو اصلی اکاؤنٹ ہے یا جعلی اکاؤنٹ ہے. ٹویٹر جعلی اکاؤنٹ سے جو مرضی کہہ دیا جاتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کی افادیت کم ہوگی، مین اسٹریم میڈیا کی افادیت اتنی ہی رہے گی جتنی پہلے ہے، کیونکہ اتھینٹک ہو سکتا ہے. سوشل میڈیا کو ریگولیٹ جب ہوں گے، جب ان کے اوپر پراپر کارروائی ہوگی، جو کچھ کوششیں کی بھی جا رہی ہیں. ایف آئی اے نے بہت سے لوگوں کو بلایا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے کہ جناب فلاں خبر کا ثبوت آپ کے پاس کیا ہے، تو کوئی لاجک نہیں ہے. تو میرے خیال میں الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ مسترف چلے جائیں گے، کیونکہ پروپیگنڈا وار کے ساتھ ملک کی نہ اکانومی چل سکتی ہے، نہ ملک کی جو ہے وہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایسے لوگ جو فیک نیوز اور کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کی ضرورت ہے. نصر اللہ ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. اسٹے ٹیونڈ. آج ایران اپنے کمزور ترین وقت سے گزر رہا ہے. ایران کا مشرق وسطی میں کنٹرول بہت حد تک ختم ہو چکا ہے. تمام پراکسیز، چاہے حماس ہو، حزب اللہ یا یمنی ہوتیز، سب کے سب بہت حد تک کمزور ہو چکے ہیں. جبکہ شام میں بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد ایرانی اثر و رسوخ اب مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ شام میں ایرانی اشیاء کی برآمد پر پابندی عائد کی جائے گی، لیکن آج پابندی عائد ہو چکی ہے. ایرانی پراکسیز کے کمزور ہونے کے بعد اسرائیل کا اگلا ہدف صرف اور صرف ایران، ایرانی حکومت عہدیدار اور ایرانی نیوکلیئر سائٹس ہیں. ایران کی سلامتی پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ خطرات میں گھری ہوئی ہے اور دفاع کی مضبوطی ہی سلامتی کی ضامن بن سکتی ہے. ایسے میں ایران روس کے مابین ہونے والا اسٹریٹجک معاہدہ کسی بھی ریلیف سے کم نہیں
اور تمام مخالفین کے لیے ایک پیغام ہے کہ ایران اپنی سیکیورٹی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش میں مصروف ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور ان کے ایرانی ہم منصب مسعود پیزشکیان نے گزشتہ روز ماسکو میں جامع اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ 20 سالہ معاہدے کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مزید گہرا کرنے میں مدد ملے گی۔ دونوں سربراہان کا کہنا ہے کہ اسٹریٹجک معاہدہ ایک تاریخی دستاویز ہے جس کے تحت دونوں ممالک دفاع اور توانائی کے تعاون سے لے کر ثقافت اور سائنس کے شعبوں میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو ایک نئی تحریک فراہم کرتی ہے۔ یہ معاہدہ ماسکو اور تہران کے درمیان تعاون سے متعلق پچھلے معاہدے جو 2002 میں ہوا تھا اس کی جگہ لے گا۔ نئے معاہدے پر کام 2022 میں شروع ہوا تھا، البتہ مغربی میڈیا کے مطابق گزشتہ سال جون 2022 میں اس کی منظوری دی گئی تھی۔ مغربی نشریاتی ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک اپنی سرزمین کو کسی بھی ایسی کارروائی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے جس سے دوسرے ملک کو خطرہ ہو، اور نہ ہی کسی بھی ملک پر حملہ کرنے والے حملہ آور کو کوئی مدد فراہم کریں گے۔ معاہدے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوجی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام بھی کریں گے۔ روس ایران معاہدے میں میوچول ڈیفنس کلاز شامل نہیں ہے، جیسا کہ روس اور شمالی کوریا کے معاہدوں میں شامل تھی، جس کے بارے میں مغربی ممالک بالخصوص نیٹو ممالک کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے فوجیوں کو یوکرین میں لڑنے کے لیے تعینات کیا گیا ہے، جس کی ماسکو نے نہ تصدیق اور نہ ہی تردید کی۔ ایرانی صدر پیزشکیان نے معاہدے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے دو طرفہ تعلقات میں ایک اہم نئے باب کے طور پر سراہا جاتا ہے، جبکہ روسی صدر پوٹن نے کہا ہے کہ ماسکو اور تہران کے دنیا کے اہم امور پر خیالات ملتے جلتے ہیں۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے زوال کے بعد روس ایران معاہدہ پہلے کی نسبت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ گزشتہ ایک ماہ کی میڈیا رپورٹس یہ بات ظاہر کرتی ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کسی بھی کمزور لمحے ایرانی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات کی بات کی جائے تو گزشتہ 3 سالہ روس یوکرین جنگ کے دوران ماسکو نے ایرانی ڈرونز کا خوب استعمال کیا۔ اس سے قبل گزشتہ برس ستمبر میں امریکہ نے تہران پر الزام لگایا تھا کہ اس نے روس کو یوکرین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے قریب سے مار کرنے والے بیلسٹک میزائل بھی فراہم کیے تھے۔ روس کی ایران کو دفاعی مدد کی بات کی جائے تو ماضی میں ماسکو تہران کو S-300 ڈیفنس میزائل سسٹم فراہم کر چکا ہے، اور گزشتہ کچھ ماہ میں ایران S-400 ڈیفنس سسٹم اور روسی ساختہ لڑاکا طیارے حاصل کرنے میں دلچسپی کا اظہار کر چکا ہے۔ روس ایران اسٹریٹجک معاہدہ اس امر کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ دنیا میں حالات بہت تیزی سے تبدیلی کی طرف گامزن ہیں۔ روس ہو، ایران، چین یا شمالی کوریا، سب اس امر سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اگر ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیا اور دفاعی تعاون کو بہتر نہ بنایا تو دنیا کی تبدیل ہوتی سیاسی صورتحال میں ریاستی سلامتی سب سے اہم بن جائے گی۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.